रज़ाहु वसल्लल्लाहु अला अशरफ मन इज्तबाहु वअला मन साहबहु ववालाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा का आगाज़ होता है यहाँ से, और ये भी मदनी सूरत है। इसका ज़माने नुज़ूल सुलह हुदैबिया के बाद है, सन 6 हिजरी के अवाखिर में और 7 के अवाइल में ये सूरत नाजिल हुई है, और इसमें अहकामात शरीयत को तफसील के साथ बयान किया गया, यानी उसकी हतमी सूरत बयान की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात भी मनकूल है सूरतुल माइदा के हवाले से कि अहकामात शरीयत इसमें जिस तरह वाक़े हुए हैं उसे हतमी समझा जाए कि यह आखिर में नाजिल होने वाली है। चुनांचे हम देखते हैं कि बाज़ अहकामात सूरह बकरा में, बाज़ सूरह आल इमरान में और बाज़ दीगर सूरतों में, सूरह अनाम में इब्तिदान जो बयान हुए हैं उनकी हतमी सूरत, यानी जैसे हमने देखा कि शराब की हुर्मत का मसला था दीगर, तो उसके हतमी अहकामात फिर इस सूरत में आए, और इसकी हतमियत का ऐलान इस सूरत में भी किया गया कि शरीयत मुकम्मल कर दी गई तुम पर। और ये एक बड़ी नेमत के तौर पर वो आयत इसमें मौजूद है जिसमें उम्मत मुस्लिमा का यह एज़ाज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया और अपनी शरीयत का इत्माम तुम पर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, औफ़ू बिल उक़ूद, पूरा किया करो अहदों को, जो अहद तुम बांधते हो उसे पूरा करो। और उक़ूद की और अहद की कई तरह से किस्में पाई जाती हैं। एक तो वो हैं जो बाकायदा जिसके ज़रिए हम किसी अहद में मुंसलिक हो जाते हैं, और निकाह भी एक अहद है समाजी तौर पर। इसी तरह से रियासत के साथ भी आपका एक अहद है, और पैदाइशी तौर पर आप उस रियासत में जब पैदा होते हैं तो वहाँ की शहरियत भी है, और साथ साथ ये कि बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी लाजिम आती हैं, और बाज़ मुलाज़मतें हैं उन पर जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है वो भी एक अहद है। किसी के साथ कोई छोटा सा अहद भी किया जाए तो वो भी इसमें दाखिल है। मुसलमानों का ये खासा है कि वो अपने उक़ूद के पाबंद होते हैं, चाहे वो रियासती सतह पर किया गया अहद हो, एक मिल्लत का, एक कौम का दूसरी कौम से वादा हो, चाहे वो किसी फ़र्द का फ़र्द से वादा हो, और चाहे किसी छोटी चीज़ के बारे में हो चाहे बड़ी चीज़ के बारे में हो। असल अज़मत अल्लाह के हुक्म को हासिल है कि अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम्हें अपने अहद पूरे करने चाहिए। वो रिवायत हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खुतबात में पढ़ा करते थे कि ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला, उस शख्स का कोई ईमान काबिल एतबार नहीं जिसका इसके अंदर अमानतदारी का वस्फ़ नहीं, और शख्स के दीन का कोई एतबार नहीं जिसके अंदर अहद की पासदारी का वस्फ़ पाया न जाता हो। तो आगाज़ इस बात से हुआ कि औफ़ू बिल उक़ूद, पूरे किया करो अहद किए हुए। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए चौपाए मवेशियों में से। चौपाए हलाल कर दिए गए से क्या मुराद है? जिनको रेवड़ के तौर पर चराया जाता है, जो हलाल जानवर हैं उनमें से जो मवेशी हैं यानी चराए जाने वाले हैं उनमें से जो चौपाए हैं वो हलाल किए गए। बाकी ये एक उसूली बात है, तफसील के साथ फिर और अहकामात शरीयत में आए हैं कि उनमें से भी कौन सी चीज़ें जायज़ हैं और कौन सी चीज़ें नाजायज़ हैं। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लि ज़ी नाबिन मिनस सिबा व कुल्लि ज़ी मिख़लब मिनत तैर, चोंच वाले परिंदे और जो पंजों वाले, एक ख़ास तरह के पंजे रखने वाले जो सिबा होते हैं यानी एक ख़ास तरह के परिंदे, उनको मना किया गया। जैसे चील है, इसी तरह से जो चोंच वाला कौवा है, इस तरह के परिंदों को मना किया गया। तो कौन सी चीज़ें हलाल हैं खाने में, इसका बयान भी इस सूरत में आता है। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उसके जो तुम पर पहले पढ़े जा चुके हैं। कौन सी बातें पढ़ी जा चुकी हैं? जैसे पहले सूरह बकरा में चंद अहकामात हलाल व हराम हम पढ़कर आए हैं। गैर मुहिल्ल सैद, ये जो हलाल किए गए तुम्हारे लिए चौपाए मवेशियों में से, ये इस हाल में हलाल हैं जबकि तुम हलाल न जानने वाले हो। गैर मुहिल्ल सैद, शिकार को व अंतुम हुरुम, हालत एहराम में। मतलब क्या है कि आम हालात में तो हलाल हैं जानवर कि इनका शिकार भी किया जा सकता है, जैसे हिरन का शिकार, वो भी 4 पैर वाला है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नील गाय है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है शिकार कर कर, मगर हालत एहराम में इन जानवरों का भी शिकार जायज़ नहीं। जो आम हालात में हलाल जानवर हैं उनका शिकार कर कर खाना भी जायज़ नहीं, हालत एहराम की इजाफी पाबंदियों में से है। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह फैसला करता है जो चाहता है।
یعنی شریعت نازل کرنے میں ضروری نہیں کہ وہ تمہارے خواہشات کے مطابق ہو، تمہاری رسم و رواج کے مطابق ہو، یا تمہاری عقل کے مطابق ہو۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے فیصلہ جاری کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حلال نہ کر لو۔ شاعر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حرمت والی چیزیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کا مطلب ہے ایسی کوئی چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، دین کی علامات نشانیاں۔ چنانچہ ہدی کے جانوروں کو بھی شعیرہ قرار دیا گیا، اور اسی طرح سے کعبۃ اللہ کو بھی، اور وہاں دیگر جو چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پر صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، میدان عرفات ہے، ان سب کو شاعر اللہ کی شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا۔ ولا شہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی پامال نہ کرو، یعنی ان میں ابتدا نہ کرو قتل و قتال کی۔ ولا الحدیہ، اور حرم لے جانے والے جانور، جو جانور حرم لے جائے جا رہے ہوں قربانی کے لیے، ان کو ہدی کہتے ہیں، ان کو بھی ان کا لحاظ کیا کرو، یعنی جو قافلہ یہ جانور لے کر جا رہا ہو اس کے ساتھ دست درازی دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتی تھی، اور تمہیں بھی چاہیے اس کا خیال کرو۔ ولا القلائد، اور اسی طرح سے جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جائیں، یہ بھی طریقہ تھا پرانا ان کا، کہ جس جانور کو لے کر جاتے تھے ہدی کے جانور کے طور پر قربان کرنے کے لیے، تو اس کے جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے خاص نوعیت کا، بعض اس کا سر چیرتے تھے اور بعض اس کے گلے میں پٹا ڈالتے تھے۔ تو بتایا کہ یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے دست درازی کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کے ساتھ تمہیں کوئی دست درازی کرنی چاہیے جو قصد کرنے والے ہیں اللہ کے محترم گھر کا، کعبۃ اللہ کو جانے والے قافلے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی، یہ تو نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، ان سے تعارض نہ کرو۔ خاص حکم دیا جا رہا ہے چونکہ اب عرب میں مسلمانوں کی ایک حیثیت بن گئی تھی اور ان کو اختیار ہو گیا تھا، اگر چاہیں تو کفار کے جانے والے قافلوں کو روک لیں۔ جیسے پہلے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، اب مسلمان چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ قرآن حکیم نے یہ تعلیم دے دی انہیں کہ تمہارا اخلاق عالی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اپنے باطل عقیدے کے ساتھ بھی ابھی تک، جب تک حرام نہیں کیا گیا تھا مشرکین کا حرم مکہ آنے کا معاملہ، اس وقت تک بتایا گیا کہ اگر وہ باطل عقیدے کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو ان سے تم تعارض نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو، حللتم سے مراد ہے حالت غیر احرام میں آ جاؤ، فاصطادوا، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے کہ شکار کر لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، ان صدوکم، کہ تم انہیں روکو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام جانے سے۔ جو روش مشرکین مکہ کی تھی تم وہ روش اختیار نہ کرو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ان کے لیے ایک مہلت دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں منع کر دیا گیا کہ اب کوئی حالت شرک میں، حالت کفر میں کعبۃ اللہ کو نہیں آ سکتا۔ سورہ توبہ میں جا کے ہم تفسیر پڑھ لیں گے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ کر دے اس بات پر کہ تم انہیں روکو مسجد حرام میں آنے سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ یہ ہدایت عام ہے، آج بھی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح نیکی کرنا پسندیدہ ہے اس پر اجر ہے، ایسے ہی نیکی کے کام میں تعاون کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ اور کن کاموں میں تعاون کرو؟ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ ایک معنی میں تو ہم معنی باتیں ہیں دونوں، مگر نیکی ایک ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کسی اور کے لیے نیکی ہو، یعنی کوئی اور نیک کام کر رہا آپ اس میں معاون ہیں، اور ایک کام ایسا ہے کہ جس میں آپ نیکی کر کر اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں گناہوں سے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ دیکھو تعاون نہ کرو اسم گناہ کے کاموں میں، والعدوان زیادتی کے کاموں میں۔ گناہ وہ ہے جو کہ انسان کرتا ہے، زیادتی ایک شخص یعنی خود اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے، اور ایک زیادتی یہ ہے کہ کسی اور کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے۔ تو اس طرح کا کام کوئی کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرو گے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ ایک اور اصول واضح ہو گیا کہ جیسے گناہ کرنا ناجائز، ایسے ہی گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی ناجائز۔ وسائل فراہم کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی درجے میں ہمدردی سے اس کے ساتھ تعاون کر لینا، یہ ناجائز ہے۔ تو نیکی کا کرنا نیکی، نیکی میں تعاون نیکی، گناہ کا کرنا گناہ، اور گناہ میں تعاون بھی گناہ ہے۔ دیکھیے کتنے پاکیزہ تعلیمات ہیں، اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے، اور کس قدر جو ہے نیکیوں کو فروغ ملے اور گناہوں کو اور برے کاموں کو روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار جانور جو اپنی موت آپ مر جاتا ہے، والدم، اور خون حرام کر دیا گیا، دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، چونکہ عام طور پہ گوشت استعمال ہوتا تھا اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ خنزیر پورا کا پورا نجس العین ہے، اس کی ساری چیزیں حرام کی گئیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا کہ جو گلا گھٹنے سے مر جائے، رسی گلے میں پڑی تھی اور وہ سخت ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ مر گیا، یہ بھی حرام کیا گیا۔ والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جس کو زخم آئے، یا یہ کہ اس کو اس طرح سے مارا جائے کہ وہ لاٹھیوں سے، طریقہ یہ تھا مشرکین کیا کہ بعض اوقات کسی جانور کو سب مل کر لاٹھیاں مارتے تھے، جب مر جاتا تھا پھر اسے استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کوئی اچھا طریقہ ہے، تو اس اذیت ناک طریقے کو جس میں جانور کے لیے بہت اذیت تھی، اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے مارا ہوا جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مرنے والا، والمتردیۃ، اور اسی طرح سے کسی اونچے مقام سے گر گیا، پہاڑ سے کوئی جانور گر گیا اور پھر مر گیا اپنی موت، تو ایسا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ والنطیحۃ، اور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے زخمی ہو جائے، ایسا جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبع، ہاں یہ کہ اگر وہ صرف زخمی ہوا تھا، مرا نہیں ہے، تو ذبح کر کر استعمال کر سکتے ہیں، مگر سینگ پہ لگنے سے وہ مر گیا، ایسی موت واقع ہو گئی اس کی، تو اب وہ حلال نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ کہ جس کو کھا جائیں درندے، جس جانور کو چیر پھاڑ دیں درندے، وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو، یعنی یہ کہ مرا نہیں تھا، جان باقی تھی، آپ نے ذبح کیا اور اپنے استعمال میں لے آئے، وہ حصہ جس حصے پر درندے کے منہ لگے ہوں یا اس نے چیرا اور پھاڑا ہو، اس حصے کو کاٹ کر الگ کرنا لازم ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اسی طرح سے وہ جانور بھی حلال جانوروں میں سے بھی وہ جانور حرام کیا گیا جو ذبح کیا جائے کسی خاص مقام پر لا کر۔ وما ذبح علی النصب، مراد یہ ہے کہ بت خانوں پر لا کر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام، اور نصب کا لفظ عام ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ کسی بڑے کی آمد پر اس کے پیروں کے پاس لے جا کر بھی اگر کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی مزار پر لے جا کر، کسی آستان پر لے جا کر، کسی درگاہ پر لے جا کر بھی اگر بکری ذبح کی جائے گی تو وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ اپنی ذات میں حلال تھی مگر اس باطل عقیدے کی وجہ سے جو باہر سے طاری ہوا ہے، لے جا کر کسی خاص مقام پر ذبح کرنا، جاننا چاہیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ ایک کار تعبد ہے، یہ ایک عبادت کا عمل ہے، جیسے نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے جانور کا ذبح کرنا کسی اور کے نام پر یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو فرمایا جو کچھ لے جا کر ذبح کیا جائے کسی خاص مقام استھان پر، وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام کی گئی کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو فال کے تیروں سے، اور دوسرا یہ ترجمہ کیا گیا کہ جانور کا گوشت تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ یہ دونوں طریقے مشرکین کے آرائش تھے۔ ایک بڑا بت حبل نامی، اس کو طائف کی سمت میں نصب کر رکھا تھا، اور جاتے تھے اس کے سامنے ایک بڑا تیر ترکش تھا جس میں بہت سے تیر تھے، ہر تیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ خوشبختی ہوگی، کہیں لکھا ہوا تھا کہ بدبختی ہوگی، کہیں لکھا تھا نیک ہے، کہیں لکھا تھا بد ہے، یعنی فال نکالتے تھے۔ پھر جاتے تھے، اس میں ایک پڑوہت بیٹھا ہوتا تھا، وہ ہلاتا تھا اس ترکش کو، اس میں سے تیر ایک نکال کے دیتا تھا۔ تو جس نیت سے جاتے تھے، مثال کے طور پہ فلاں کام کریں یا نہ کریں، اب اس میں جو لکھا ہوا آ جائے سمجھتے تھے تو اچھا ہے یا برا ہے، یعنی جو اس میں لکھا ہوتا تھا اس طریقے سے اپنی قسمت کو سمجھتے تھے۔ کہا یہ سب کچھ ناجائز ہے، یہ شرکی افعال میں سے ہے، اور اسی طرح توہمات پر مبنی ہے، یہ جائز نہیں کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح سے گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے بھی تیروں کو استعمال کرتے تھے، اس پر نام لکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کے حصوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کے پاس رکھے جانے والے تیر، اس میں چونکہ شرکیہ افعال داخل تھے اس لیے اس سے منع کر دیا۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین کے بارے میں، یعنی کافروں کو۔ اب یہ تکمیلی دور آ رہا ہے نا، جب اسلام کی تکمیل ہو گئی، مسلمانوں کی شریعت کی تکمیل ہو گئی، اور کم از کم کہیے جزیرہ نماء عرب تک مسلمانوں کو ایک خاص غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس موقع پر بتایا جا رہا ہے کہ اب کافر اس بات سے تو مایوس ہو گئے کہ تمہارا دین تبدیل کر دیں، تمہیں شرک میں واپس لوٹا دیں۔ فلا تخشوہم، دیکھو ان سے نہ ڈرو، بخشونی، مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو، یعنی یہ کہ اب وہ دوسری طریقوں سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، تمام کر دی اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔
بڑی عظیم آیت ہے. اس آیت کو جب یہودیوں نے سنا تو کہنے لگے کہ اگر ایسی آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے. اور یہ وہ آیت ہے جو ایسا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی کتاب میں نازل نہیں ہوا، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ سابقہ انبیاء کی کسی تعلیم میں ایسا فرمان تھا تکمیل دین کا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمی مرتبت ہونے، آخری نبی ہونے، خاتم النبیین ہونے کا اعزاز ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی وہ بھی مکمل، اور آپ کے دین کو اب رہتی دنیا کے لیے پسند کر لیا گیا. یعنی پچھلی شریعتوں کو منسوخ کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، اور اس شریعت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی. آج کے دن، اور یہ دن کون سا تھا؟ یہ جب یہ بات سنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر نازل ہوتی آئے تو ہم یوم عید مناتے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو معلوم ہے کب ہم پر یہ نازل ہوئی اور ہم اس کو بطور عید مناتے ہیں. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع فرمایا اس روز جو کہیے کہ عید کا دن تھا بقیہ کے لیے اور عرفہ کا دن تھا وہاں کے قیام کے لیے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن سے اگلا دن تھا، اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا، یعنی ان آیات کو پڑھ کر سنایا صحابہ کے مجمع میں. تو اس دن عید مناتے ہیں تمام مسلمان. فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. اب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لینا، مغرب کا طریقہ لینا اور قوانین ان کے لینا، ایسی بات ہے ایک بہت بڑی ناشکری بھی ہے. اللہ پسند کر لے مسلمانوں کے لیے ایک طریقے کو اور مسلمان پسند کریں نعوذ باللہ کسی اور طریقے کو. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بس پھر جو کوئی لاچار کر دیا جائے، لاچار ہو جائے بھوک سے. مخمصہ اور استرار یہ دو چیزیں ہیں، فقہاء نے اس کو الگ الگ بھی کیا. استرار یہ ہے کہ کسی اور کی طرف سے مجبور کیا جائے، مخمصہ یہ ہے کہ انسان خود مجبور ہو جائے، یعنی ایک یہ کہ باہر سے کسی نے اس کو جبر کیا اس پر اور اس کے اوپر جو ہے بندوق رکھ کر اس سے کوئی غلط کام کروائے، یہ استرار ہے. مخمصہ یہ ہے کہ اپنی ہی بھوک کے ہاتھوں، فاقے کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. دونوں صورتوں کو ذکر کیا. غیر متجانف للاسم، اور یہ مائل نہ ہو یہ شخص گناہ کی طرف، غیر متجانف مائل نہ ہو للاسم گناہ کے لیے، یعنی یہ کہ اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں حرام کھا لوں، مگر اب مجبور ہو گیا ہے، کھانے کو کوئی حلال چیز دستیاب نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کچھ کھانا پڑ رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے پر گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس شخص پر سے گناہ ہٹا لیا گیا. شریعت میں وہ چیز اپنی جگہ حرام کھڑی ہوئی ہے. فلا اسم علیہ کے الفاظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں. قل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں. پہلا وصف یہ ہونا چاہیے، یعنی حلال مال سے اسے حاصل کرو. دوسرا یہ کہ انسانی طبیعت اس سے ابا نہ کرتی ہو. قرآن حکیم اور سنت رسول میں اب یہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ جو گندگی ہے وہ بھی حرام ہے، مگر انسان جانتا ہے اس بات کو. مثال کے طور پر گوبر ہے، یہ حرام ہے، کھا نہیں سکتے اس کو. اب یہ بات ایسی نہیں ہے جس کو بتایا جائے، یہ تو معلوم ہے انسان کو. اسی طرح اور جو کچھ گندگی ہے جس سے انسان کی طبیعت ابا کرتی ہے، خراب چیز اور خراب ہوئی ہوئی چیز، اور اسی طرح جو فضلات ہیں ان سب سے انسان ابا کرتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جو طیبات ہیں، یعنی ان گندگیوں کو چھوڑ کر جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. اور اس کے بعد تفصیلات بھی آتی رہیں، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی، کہ ایک ایک چیز بھی بتائی گئی کیا حلال ہے. فرمایا وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان شکاری جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا. جوارح کہتے ہیں شکاری جانوروں کو، یعنی جن کو چھوڑا جاتا ہے شکار پر، وہ جاتے ہیں، اڑ کر جاتے ہیں یا دوڑ کر جاتے ہیں اور جا کر پکڑ لیتے ہیں اس شکار کو تمہارے لیے. مکلبین، جنہیں تم شکاری بناتے ہو، جنہیں تم سکھاتے ہو یہ طریقہ شکار. تو علمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی اللہ نے تمہیں عقل مند بنایا، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو اور شکاری بناتے ہو. فکلوا مما امسکنا علیکم، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ روکے رکھے تمہارے لیے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر شکار جس شکار پر چھوڑا گیا تھا، مثال کے طور پر خرگوش کو پکڑنے کے لیے کتے کو چھوڑا گیا، اب یہ شکاری کتا جا کر اگر خود اس کو کاٹ کر کھانے لگ جائے تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اور اگر وہ روک کر رکھے، یعنی اپنے پنجوں سے اپنے منہ سے اس کو دبا کر رکھے صرف، تو پھر یہ تمہارے لیے جائز ہے. مما امسکنا علیکم، جو روک کر رکھے وہ تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جب اس کو تم پکڑ لو تو اس کو ذبح کرو، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور حدیث میں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ جب اسے چھوڑا جائے، یعنی شکار کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی بسم اللہ کہا جائے، اللہ کا نام لیا جائے. چاہے وہ شکرا یا باز اڑایا جائے کسی شے کو پکڑنے کے لیے، یا کوئی جانور چھوڑا جائے کسی شے کو پکڑنے کے لیے، اس وقت بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے مسلمانوں تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی. حلال ہونا وصف شرعی ہے،
پاکیزہ ہونا وصف طبعی ہے، انسان کی طبعیات کی طرف جاتی ہے، پاکیزہ چیزوں کی طرف جاتی ہے، اور حلال ہونا اللہ نے فرما دیا کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، یعنی شرعاً بھی حلال ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا، یعنی ان کا ذبیحہ، حل لکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک اضافی بات بتا دی گئی، ورنہ ہماری شریعت ہمارے لیے ہے۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے سے مراد کیا ہے؟ جبکہ وہ اہل کتاب ہوں۔ آج کل کے بعض ایسے لوگ جو اہل کتاب کی تعریف پر بھی پورے نہیں اترتے۔ فقہاء نے لکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب کے اعتقادات تھے، عقائد تھے، آج کے اگر وہ مانتے ہوں تو وہ اہل کتاب میں ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ جیسے آج دہریے ہیں وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، اور نہ آخرت کے وہ اقراری ہیں۔ ایسے افراد اگر عیسائی کہلاتے ہیں یا یہودی کہلاتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں، جو مذہبی ہوں اور کم از کم اتنے اعتقادات کو مانتے ہوں جتنے کہ اس زمانے میں تھے، تو وہ اہل کتاب کہلائیں گے اور ان کا ذبیحہ وہ حلال ہوگا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وطعامکم حل لہم، اور تمہارا بھی ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے، حلال کی گئی تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ اب یہاں دیکھیے لفظ محصنات تیسرے معنی میں استعمال ہوا، یہاں پاک دامن کے معنی میں۔ ہم نے دیکھا تھا ایک معنی تھے جو خاندان والی ہے، ایک معنی تھے جو کہ شوہر والی ہے، اور ایک معنی یہاں پر ہے جو پاک دامنی رکھنے والی خاتون ہے، محصنات تیسرے معنی میں۔ والمحصنات من المؤمنات، جو پاک دامن عورتیں ہیں مومنوں میں سے، وہ مومنات میں سے، وہ تو تمہارے لیے حلال ہیں ہی، معلوم ہے تمہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ایسی پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ کیا آج کے اہل کتاب اس حکم میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب تھے؟ تو بات یہ ہے کہ فقہاء نے اس میں تفصیل کی ہے کافی، اور وضاحت کے ساتھ بہت سی تفصیلات لکھی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب اصول الافتاء میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی اور بتلایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مسلمانوں کو روکیں اس بات سے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک جگہ کا ذمہ داری، روم کی طرف ایک جگہ کا ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا، تو وہاں جا کر انہوں نے اس حکم کی روشنی میں کہ قرآن حکیم نے حلال کیا ہے، ایک اہل کتاب خاتون سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا کہ اے حذیفہ فوراً اس عورت کو طلاق دے دو، تو انہوں نے جواباً پھر خط لکھا کہ حرام ھذا یا امیر المومنین، کیا یہ چیز حرام ہے امیر المومنین بتائیے؟ تو حضرت عمر نے جواباً اور سخت خط لکھا، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے خط کو رکھنے سے پہلے اس کتابی عورت کو اپنے گھر سے نکالو، اور ساتھ ساتھ یہ بات لکھی کہ دیکھو اگر تم تو مسلمانوں کے لیڈر ہو، بڑے ہو، مقتدا ہو، تمہاری اقتدا کی جاتی ہے، اگر تم نے ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا جو کتابیہ ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بقیہ مسلمان تمہاری اقتدا کریں گے، اور یہ مسلمانوں کے گھرانوں اور ان کے دین کے خراب ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، یعنی یہ نہیں کہا کہ حرام ہے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، کوئی حرام نہیں کر سکتا، مگر مصلحتوں کو دیکھا جائے گا کہ زمانے کی کیا مصلحت ہے، یعنی شریعت کے احکامات، ان کے ساتھ ساتھ ان کا جس پر اطلاق ہو رہا ہے اس پر کیا اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے آیت آئے گی کہ ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عملی صورت جس پر اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اپلائیڈ صورت جو ہے، وہاں کوئی اچھے نتائج نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ تو نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے، تو تمہیں چاہیے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ تو اب بتائیے کیا اہل کتاب کی عورتوں میں دینداری ہے؟ کیا آپ کی اگلی نسلیں ان کے حوالے ہو جائیں؟ اور آج لوگ کس وجہ سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی ذلت کا سامان کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر باہر کے ممالک میں وہاں کی شہریت لینے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، اور وہ ہوتا بھی نہیں نکاح۔ اچھا، پھر ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی اگر واقعی وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں عورتیں، تب بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کو بھی کراہیت کے ساتھ نقل کیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا آج کی عورتیں اس حکم میں ہیں ان کی؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں آنے والی بات یہ ہے کہ وہ آج کل اکثر مغربی ممالک میں بسنے والے جو اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے دین سے تعلق نہیں رکھتے،
बहुत ही कलील तादाद है जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस होंगे या इसी तरह से यहूदी होंगे। यहूदियों में फिर भी यानी दीन से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी वो ज़्यादा है। ईसाइयों में तो उमूमियत के साथ इल्हाद और दहरियत पाई जाती है। तो फिर अगर वो आखिरत को भी नहीं मानते, वो अपने रसूल को भी नहीं मानते, वो अपनी किताब को भी नहीं मानते, तो वो इस हुक्म में ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में निकाह मुनक़्क़िद ही नहीं होता। तो सोचना चाहिए निकाह नहीं है तो फिर वो ताल्लुक़ कौन सा है। तो इसको इतना सादा नहीं लेना चाहिए कि जो बाहर जाए वहाँ जाके शादी कर ले और शादी करके समझे कि अल्लाह ने हलाल किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सूरत का बयान किया, उसकी हलाल को शरीयत में हलाल रखा गया, यानी जायज़ करार दिया गया। इसकी भी बाज़ मसलहतें हैं और उन मसलहतों को वक्त मसलहत, यानी मसलहत से मुराद है मफाद मुसलमानों का उसमें है, दीनी मफाद है, शरई मफाद है, तो उसको इख्तियार किया गया है। और माजी में तारीख में भी उसकी सूरतें हैं और हो सकता है मुस्तकबिल में भी उसकी सूरतें पेश आएँ। तो एक है हुक्म शरीयत अपनी जगह, एक है उसकी अप्लाइड सूरत, उस मौके पर क्या करना है क्या नहीं करना, ये चाहिए कि उलमा से, अपने ज़माने के उलमा से पूछ लिया जाए। आज उलमा का मौक़िफ़ यही है जो अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के तौर पर नकल हुआ और इसी तरह से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब से माखूज़ है कि यजूज़ु तज़वीजुल किताबियात वल औला अल्ला यफ़अल, कि जायज़ तो है किताबियात से निकाह करना मगर औला ये है कि ऐसा न किया जाए। तो फरमाया कि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, हाँ जब इनसे करो निकाह तो इनको भी तुम्हें महर देना होगा, जब उनको अदा कर दो तुम उनका ठहराया हुआ यानी महर। मोहसिनीना, ये निकाह करना भी इसलिए हो कि निकाह में ला रहे हो, यानी निकाह की कैद में लाकर एक पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करो, गैर मुसाफिहीन, बदकारी करने के लिए नहीं, वला मुत्तखिज़ी अख़दान, और ना पोशीदा ताल्लुकात रखने के लिए। यानी निकाह इसलिए है ताकि इफ़्फ़त व पाकदामनी वाली ज़िंदगी गुजारी जाए। या आज़ाद शहवतरानी के लिए नहीं, मुसाफिरीन का तर्जुमा किया आज़ाद शहवतरानी, यानी ऐसी औरत जो अलल ऐलान ज़िना का इर्तिकाब करती हो, और मुत्तखिज़ी अक़दान न और का मतलब वो है कि जो छुप छुप कर आशनाइयाँ रखती हो। और मैं यकफुर बिल ईमानी, जो कोई इनकार करे ईमान का, फ़क़द हबित अमलू, तो यकीनन बर्बाद हो गया उसका अमल। हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लिया करो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को भी कोहनियों तक धो लिया करो। यानी फ़ग़सिलू का ताल्लुक़ है इस बात से कि हाथों को भी धो लिया जाओ। वज़ू का तरीका बताया जा रहा है। कुमतुम इलस्सलात से मुराद ये है इरादा नमाज से खड़े हो, फ़ग़सिलू धो लिया करो। धोले की अदना मिक़दार फ़ुक़हा ने लिखी कि तक़त्तुर हो, यानी कतरे पानी के कतरे टिपक जाएं, सिर्फ पानी से गीला कर कर हाथ फेर लिया जाए तो ये मसा है, वज़ू नहीं होता। तो जो आज़ाए वज़ू हैं उन पर पानी इस तरह बहाया जाए कि कतरे उसके टिपक जाए। चेहरे पर पानी बहाया इस तरह से कि कतरे टिपक गए, हाथ पर पानी बहाया इस तरह से कि कतरे उसके टिपक गए। तो ये अदना दर्जा है फ़ग़सिलू का, वरना चाहिए कि पानी में अच्छी तरह से तर किया जाए। फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम, चेहरों को भी धो लिया करो। चेहरा क्या है? पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान तक, और इसी तरह से ये जो हड्डी होती है जबड़े की, यहाँ तक धोने का हुक्म है। तो ये वाला हिस्सा इसको भी धोना चाहिए। इससे नीचे जो बाल हैं दाढ़ी के, इनका खिलाल है, इनका धोना नहीं, इनका खिलाल है। तो कहा कि ये खिलाल का मतलब है हाथ का गीला कर कर उनमें फेर लेना। फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम, इसी तरह वजूह में कान की जो मसा हम करते हैं उस मौके पर ये कान जो है ये भी सर का हिस्सा है, तो आगे जाकर मसा के साथ उसको जोड़ा गया। फरमाया वअयदियकुम, और इसी तरह अपने हाथों को धो लिया करो, इलल मराफ़िक़, कोहनियों समेत। इसमें भी इस तरह धोना है कि पानी टिपक जाए। वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा कर लिया करो अपने सरों का, सर में कान भी दाखिल है तो कान का भी मसा किया जाएगा। व अर्जुलकुम, और धो लिया करो अपने पैरों को, इलल काबैन, टखनों समेत। इलल काबैन से मुराद है टखनों समेत। और हदीस में आया कि ऐसी एड़ियों के लिए बर्बादी है जहन्नम की आग से जो खुश्क रह जाती हैं। तो चाहिए कि वज़ू करते हुए अच्छी तरह से एड़ियों को भी धो लिया जाए। इन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम हालत जनाबत में हो, फत्तहरू, तो चाहिए कि अच्छी तरह धो लिया करो, यानी गुस्ल कर लिया करो। हालत हदस असगर उसमें वज़ू है, हालत हदस अकबर उसमें गुस्ल है।
وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر ایسا ہو کہ تم حالت مرض میں ہو، او علی سفرن، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے حمل کی ہو عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی اتنا پانی نہ ہو کہ اس سے غسل کر سکو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تمہیں چاہیے کہ قصد کرو پاک مٹی کا۔ اس کے احکام پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ فامسحوا بوجوہکم، چاہیے کہ مسح کرو اپنے چہرے کا، یہاں پر پھر مٹی پر ہاتھ مارا جائے گا اور چہرے کا مسح کیا جائے گا۔ وَأَيْدِيكُم مِّن، اور چاہیے اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کرو اسی مٹی سے، یعنی پھر کلائیوں تک، معذرت کے ساتھ کونیوں تک ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اور اللہ تو ارادہ نہیں کرتا اس بات کا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، وَلَٰكِن يُرِيدُ، بلکہ اللہ چاہتا یہ ہے، لِيُطَهِّرَكُم، کہ تمہیں پاک صاف کر دے اچھی طرح، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم، اور چاہتا یہ ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ معلوم ہوا احکامات شریعت نعمت ہیں، اس کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ احکامات شریعت نعمت ہے، کتنا پاکیزہ طریقہ سکھایا۔ ایک بندہ مومن جس کو دین سے محبت ہو، اسے وضو سے بھی محبت ہوتی ہے، اسے وضو کے بعد بھی ایک ایمانی تراوٹ محسوس ہوتی ہے، اسے نماز سے بھی محبت ہوتی ہے، نماز کے بعد اس کو ایک ایمانی تسکین محسوس ہوتی ہے، تو یہ نعمت بن جائیں۔ یہ ہے انسان کے لیے دینداری کا خالص تجربہ، کہ احکامات شریعت اس کو نعمت محسوس ہونے لگے، جیسا کہ اللہ نے اسے نعمت بنا کر نازل کیا، تو وہ عبادت بھی کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی کرے کہ یا اللہ آپ نے کتنا اچھا طریقہ ہمیں دیا عبادت کا، اس سے ہماری زندگی کیسی چمک اٹھی ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت اسلام پر بھی شکر کریں۔ کیا کرتے ہیں ہم اس طرح سے؟ یعنی اور نعمتیں، دنیا کے 2 پیسے کا فائدہ اور اولاد اور اسی طرح رزق اور اسی طرح فلاں کچھ، یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جس پر کافر کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے اچھی چیز ہے۔ مسلمانوں کو تو اس سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں پر جو اس کی روحانی نعمتیں ہیں، یعنی اسلام کی نعمت پر شکر ہو، اسی طرح سے جو احکامات شریعت ہیں ان کی پاکیزگی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سربہ سجود رہے، شکر گزار ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس عہد کو جو اللہ نے تم سے باندھا ہے، پختہ عہد تم سے لے لیا ہے، پختہ عہد۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کب ہم نے یہ بات کہی؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا تو یہ عہد ہم کر لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زبان سے کہا تھا، اور بعد والے افراد ان کے لیے تلفظ کلمے کا ادا کرنا، اس سے یہ عہد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس سے یہ نعمت اسلام بچپن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو بچپن ہی سے حاصل ہونے والی نعمت اسلام ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس کو بہت حقیر کر کر دکھایا ہے، کہتے ہیں یہ تو بس نام کے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہونا ایک حقیر بات سمجھ لی گئی ہے، حالانکہ یہ حقیر بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچیے ذرا ان لوگوں کی آزمائش کتنی بڑھ جاتی ہے۔ حق تو اسلام ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب وہ آدمی جس کو یہ حق پیدائشی طور پر حاصل نہ ہوا ہو تو اس کے لیے کتنی آزمائش ہے کہ وہ غور و فکر کے مراحل سے گزرے اور اس کے بعد تحقیق کرے، جستجو کرے، اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کرے۔ ان مشقتوں سے اللہ نے اگر ہمیں بچا لیا تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس نے بلا استحقاق ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کیا اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے بچپن ہی سے روشناس کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے بے شک اس کا جو سینوں میں موجود ہے، جو سینوں کے راز ہیں، تمہارے بھیدوں سے، تمہاری نیتوں سے وہ واقف ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ جو پیدائشی اسلام ہے یہ تو کلمہ گو ہونا کوئی خیر کی بات نہیں ہے، چھوٹی بات ہے، اب تم غور و فکر کرو اور اثر نو اسلام لاؤ، نعوذ باللہ۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی اہلیہ ایک اس طرح کے سرکل میں جاتی تھیں ایک خاص علاقے میں، اور وہاں شریک ہوتی تھیں، وہاں بیٹھا کر سب خواتین کو، وہ جو خاتون وہ درس قرآن کا سرکل چلا رہی تھیں، اتنی احمق حرکتیں کر رہی تھیں کہ انہوں نے سب سے کہا کہ پہلے تو تم سب یہ سمجھو کہ تم مسلمان نہیں ہو، سب سے اقرار کروایا مسلمان نہیں ہو، اسی شہر کراچی میں اور مسلمانوں ہی میں کام ہو رہا ہے، سب یہ اقرار کریں کہ ہم تو بس پیدائش ہی مسلمان ہو گئے، بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ ہم مسلمان ہیں، حادثہ پیدائش سے مسلمان، یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہم نے تو اور پہلے اس پر زور دیا گیا کہ آپ نے کیا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو پیدائشی، کہا یہ تو کوئی اسلام ہی نہیں، آپ نے کیا، آپ نے سب سے اعتراف کروایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، پھر سب سے کہا اب سب کلمہ پڑھیں۔ کتنا احمقانہ کام ہے، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے
یعنی اسلام میں ہونا اور پھر نکل جانا، پچھلے اعمال کا ضائع کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کوئی مذاق ہے؟ تو جب دین کے کام ایسے بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو یہی ہوگا، جن کو اس بات کی قدر ہی نہیں معلوم کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اسلام کی نعمت۔ بھئی اصلاح کا طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کہیں کہ الحمدللہ اسلام کی نعمت حاصل ہے، اب آگے مزید اعمال صالحہ سیکھتے چلے جائیں، عمل کریں۔ جو کچھ حاصل ہے اسے برباد کر کر پھر نیا تعمیر کرنا، یہ کون سا ضروری کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ حق کے گواہ بن کر، حق کے قائم کرنے والے بن کر، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور دیکھو تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی روش تقوی سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ دراز کریں، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں تمہاری طرف، یعنی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک لیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے ایمان والے۔ کئی واقعات مفسرین نے اس کے شان نزول میں نقل کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مختلف یہود اور اسی طرح سے منافقین۔ ایک واقعی بھی نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹکی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، اس نے وہ تلوار لے لی اور ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کہ اے محمد، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ آپ کا یہ اللہ کہنا تھا کہ اس پر اتنا روب پڑ گیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور فرمایا کہ اب بتاؤ کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو بہت کریم آدمی ہیں، کریم ذات ہیں، یعنی بہت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک جملہ یوں کہا، یعنی عربی محاورے میں، کہ آپ کا قیدی تو کتنا زبردست قیدی ہے، تو اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دی۔ کہیں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دعوت پر بلایا گیا اور زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ کہیں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرا کر آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو ایسے سارے واقعات میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، باوجود اس کے کہ مسلمان مشکل میں آ گئے تھے، اللہ نے حفاظت کا سامان کر دیا، بغیر سبب کے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ فرمایا اللہ پر توکل کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے اخذ کیا، لیا میثاق یعنی عہد پختہ، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور جب مقرر کیے ان میں 12 سردار۔ بنی اسرائیل کے لیے چونکہ وہ جھگڑالو قوم تھے تو ان کے لیے اہتمام یہ کیا گیا کہ ان کو قبیلوں کی صورت میں اور سرداروں کی تابع رکھتے ہوئے منظم کیا گیا تھا۔ تو جب ان میں 12 مقرر کر دیے گئے یعنی سرداروں کی صورت میں، قال اللہ، اور اللہ نے کہا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسولی، رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور تم ان کو تقویت پہنچاؤ، یعنی جو جس رسول کا زمانہ تم پاؤ گے ان کو تقویت پہنچاؤ گے، یہ عہد ان سے لیا گیا تھا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، یعنی اللہ کے دین پر خرچ کرو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں ضرور داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر، جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک منکم، اس عہد کے بعد تم میں سے، یعنی جو عہد اللہ نے لے لیا اور تم نے اس کو قبول کیا، اس کے بعد جو کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، بس بسبب ان کے عہد کے توڑنے کے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، سزا ان کو یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، پھر اس کے بعد ان کی شرارتیں کیا تھی کہ وہ بدل ڈال دیتے، یحرفون بدلتے تھے، الکلمہ باتوں کو، عن مواضعہ اس کے مقام سے، جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے، اللہ کی کتاب میں جو بات جس طرح لکھی ہوئی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے
اس میں سے ایک بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی ان کی کتابوں کے ساتھ یہ ماجرا بھی پیش آیا کہ تورات و انجیل کے اجزاء غائب ہو گئے, بھلا دیا انہوں نے اس کو. اس قوم کی ناہنجاری دیکھیے آپ کہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وَنَسُوا بھول گئے حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ایک بڑا حصہ اس کا جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی, بھلا دیا. جو موجود تھا اس میں تحریف اور جو بقیہ تھا اس کو گھما دیا انہوں نے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانتوں پر. جو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں وہ کیا آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے؟ وہ کیا مسلمانوں کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی روش تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے, اس کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان سے خیانتوں پر. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ان میں سے تھوڑے ہیں جو کہ انصاف پر قائم رہنے والے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ تو آپ درگزر کیجئے اور معاف کیجئے اور درگزر کیجئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ پسند کرتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ تو انہوں نے بھی بھلا دیا اس بڑے حصے کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین عداوت اور دشمنی روز قیامت تک. یعنی فرقوں میں تقسیم کر دیا نصرانیوں کو اور یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تا قیام قیامت لڑتے رہیں گے کہا گیا. اور یہ کیفیت اگر کوئی دیکھنا چاہے تو عیسائیت کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں پڑھ لے, اس کو آنکھوں سے نظر آ جائے گی. اور جو فرقہ واریت بدترین فرقہ واریت وہاں پائی گئی دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. ایک فرقہ اپنے خیال کے موافق جس کو نہ پائے اس سے لڑتا رہا اور قتل و قتال اتنا کیا باہم ان لوگوں نے. مذہب کے نام پر عیسائیت نے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. آج بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان میں فرقہ واریت ہے. مسلمانوں میں تو فرقہ واریت اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو الحمدللہ کوئی فرقہ واریت پیدا ہوئی نہیں, پائی نہیں جاتی اس کے بنسبت. جو کچھ ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کی بھی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. مگر اگر عیسائیت کی تاریخ دیکھی جائے تو بڑی بڑی جنگیں ان کے ہاں ہوئی ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر. اور ان کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی تکفیر. ہر چرچ اپنی جگہ ایک مسلک ہے وہاں, ہر کلیسا اپنی جگہ ایک مستقل مذہب ہے. اور مذہب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی صرف عیسائی سمجھتا ہے, بقیہ سب کو کافر سمجھتا. الحمدللہ ایسی صورت تو مسلمانوں میں آج تک کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ ہر مسجد اپنی جگہ ایک کوئی الگ مسلک بن جائے. نعوذ باللہ. مسلمانوں کو اللہ نے دین کی حفاظت کے ذریعے سے اور ان کے علماء کی حفاظت کے ذریعے سے محفوظ فرمایا فرقہ واریت سے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آج ان کے احوال تو دیکھتے نہیں ہیں پچھلے جو کچھ گزرے, اور آج جب وہ دین کے ساتھ جب دین کو انہوں نے ختم کر دیا اور دفنا دیا تو ساتھ ساتھ فرقے بھی ختم کر دیے. اب ان کے فرقے دوسری نوعیت کے ہیں, اب سیاسی نوعیت کے فرقے ہیں اور اسی طرح سے سائنسی نوعیت کے فرقے ہیں. فرقہ واریت ان کے ہاں سائنسی نوعیت کی اس قدر شدید آج پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہم مذہبی فرقہ واریت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سائنٹزم باقاعدہ سائنسی مذہب, سائنس کو مذہب بنانے والا فرقہ, اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ایک کی تحقیق کچھ اور ایک کی تحقیق کچھ, تو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ علیحدہ. تو یہ صورت وہاں آج بھی پائی جاتی ہے. اگر اسے دیکھا جائے تو مسلمان اپنے اتحاد امت پر انشاءاللہ فخر کرنے لگ جائیں, اور آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے ان مثبت پہلوؤں کو دکھایا جائے. ہم میں کہاں ہے اختلاف, الحمدللہ اصولوں پر اتفاق پایا جاتا ہے. ہم میں سے بعض بیوقوف لوگ اگر کچھ غلطیاں کریں تو اس کی وجہ سے ہمارا مذہب وہ غلط نہیں ہو جاتا, اور ہمارے بڑے وہ غلط نہیں ہو جاتے, ہمارا شاندار ماضی وہ غلط نہیں ہو جاتا, ہماری پاکیزہ تعلیمات وہ غلط نہیں ہو جاتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مثبت پہلو مسلمانوں کا دکھایا جائے, مسلمانوں کو پہلے اور پھر پوری دنیا کو. فرمایا کہ فغرینا بین, یعنی سزا کے طور پر اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتا ہے ہم نے ڈال دیا ان کے مابین عداوت اور دشمنی کو, بغض کو اور دشمنی کو روز قیامت پر. وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون اور ان قریب خبردار کر دے گا اللہ ان کو ان کے اعمال سے. یصنعون بڑے اہتمام سے جو اعمال وہ کرتے تھے, یعنی غلط کاریاں کرتے تھے سوچ سمجھ کر. یا اہل الکتاب, یا اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول, یبین لکم تمہارے لیے واضح کرتے ہوئے, کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے اسے واضح کرتے ہوئے, ویعفو عن کثیر اور بہت سی وہ باتیں جن سے درگزر کر رہے ہیں. یعنی یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پول کھول دیے گئے بہت سے, اور بہت سی باتیں وہ ہیں جن سے درگزر کیا گیا. واقعہ پیش آیا, آگے بھی آیات میں اس کا حوالہ آئے گا کہ یہودیوں کے جو قبائل تھے, یہودیوں کے جو گروہ تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, ان کے مابین اختلافات بھی رہتے تھے.
اور ان لوگوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ اگر کوئی مالدار آدمی وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو سخت سزا نہیں دیں گے. چنانچہ ہوا یہ کہ وہاں پر ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، ان کے مابین زنا کا کیس ہوا، اور وہ پریشان تھے اس بارے میں کہ اب ان کو اگر سخت سزا جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ دے دی گئی تو بڑا نقصان ہوگا. سارے مجرم مل کر ان کا تحفظ کر رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے سوچا یہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی آسان سزا ہوگی تو پھر وہاں لے جائیں گے مقدمے کو اور ان سے فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیں گے. اس کے لیے انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے اور وہ آ کر پہلے معلوم کرنے لگے کہ اس طرح کے واقعات میں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اس بات کا حوالہ آ جائے گا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب مقدمہ پیش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تو آپ نے بتایا کہ اس کی سزا تو اصل میں رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جو بڑا کاہن تھا، ان کا بڑا عالم تھا، اس کو قسم دی اللہ کی اور کہا کہ بتاؤ کیا تمہاری شریعت میں نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ کھولو تورات اور پڑھ کر سناؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور چونکہ پہلے تورات کے عالم رہے تھے، واقف تھے، تو اس شخص نے کیا کیا کہ ہاتھ رکھ کر پہلے اور بعد کی آیات پڑھ کر سنا دی اور بیچ میں سے حصہ چھپا لیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اس سے کہیں وہ ہاتھ ہٹایا. ہاتھ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے وہ حصہ موجود تھا جہاں یہ سخت سزا بھی لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے ان کا پول کھول دیا گیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ قد جاءکم یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بہت سی باتیں جو کتاب میں سے تم چھپا گئے تھے، وہ یعفو عن کثیر، اور بہت سی باتیں وہ ہیں جن سے ابھی درگزر کیا، اس پر پردہ رہنے دیا ہے. قد جاءکم من اللہ، تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور لے کر، وہ کتاب منیر، اور وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب لے کر. بعض لوگوں نے یہاں پر نور کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنی میں نور ہیں کہ آپ کی تعلیمات نور ہیں. کتاب اللہ بھی اس معنی میں نور ہے کہ اس کی تعلیمات بھی نورانی ہیں. تو ان معنی میں نور کہنا درست ہے، مگر بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم بشر ہیں، اس کا انکار کر دینا جائز نہیں. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے، من اتبع، اس کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ ہو، اللہ کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی. یعنی اللہ اپنی طرف سے ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کو ہدایت کی توفیق تیسیر دے دیتا ہے جو پیروی کرے رضا کی، اللہ کی رضا چاہتا ہو. معلوم ہوا کہ جس کے اندر اخلاص ہوگا، وہ طلب کرے گا، تڑپ رکھتا ہوگا، تو اللہ بقدر طلب عطا فرماتے ہیں. جتنی طلب ہوتی ہے اتنی اللہ عطا فرماتے ہیں. کس کی رہنمائی؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتے ہیں ان کو ہدایت کے ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں رہنمائی کرتے ہیں، إِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راستے کے. اور یہ باتیں جو اللہ کرتے ہیں اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی. تب بھی معنی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نکالتے ہیں گمراہیوں سے، ہدایت کی طرف لاتے ہیں اور راہ ہدایت، صراط مستقیم دکھاتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. ایک فرقہ عیسائیوں کا وہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ شخص مسیح ابن مریم میں حلول کر گیا. تو بتایا کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں. جنہوں نے یہ کہا انہوں نے بھی کفر کیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ایک الگ ذات ہے، اس کا ایک جز ہے جو حضرت مسیح میں آ گیا، انہوں نے بھی کفر کیا. قل کہہ دیجیے، فَمَن یملک من اللہ شیئا، تو پھر کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو، اللہ سے زیادہ اختیار رکھتا ہو، اللہ کے بالمقابل کچھ اختیار رکھتا ہو. ان ارادہ، اگر اللہ اس بات کا ارادہ کرے، ایہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی ماں کو بھی. یعنی اللہ کی قدرت بے پایا. تو بتایا کہ اللہ کا اختیار جیسے اور مخلوق پر ہے، ایسے ہی حضرت مسیح پر اور ان کی والدہ پر بھی ہے. ومن فی الارض جميعا، اور اگر تمام دنیا میں بسنے والوں کو وہ ہلاک کر دے تو کوئی ہے جو اس کا ہاتھ روک سکے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو ان کے مابین ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے ہیں، اس کے چنندہ ہیں، اس کے خاص ہیں. یہ بیٹوں کی مانند سے مراد کیا ہے کہ ہم محبوب ہیں اس کے.
یہ عقیدہ کہ تمام عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہی ہے کہ ان کے خاص ہیں، اور یہ تعبیر تورات میں انجیل میں اختیار بھی کی گئی، یعنی اس کے خاص ہیں، اس کے چنندہ ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فلم یعذبکم، پھر کیوں اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی بقیہ مخلوق کی طرح ایک مخلوق ہو، بشر ہو بقیہ مخلوقات میں سے۔ یعنی اللہ کا کوئی خاص وعدہ تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی کر لو تمہیں بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ جب تک صحیح رہے تم اللہ کے چنندہ تھے، جب تک صحیح رہو گے اس اعزاز کے حامل رہو گے، اور جب تم غلط ہو گئے تو اس اعزاز سے تمہیں معزول کر دیا گیا۔ اور یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ اگر مسلمان غلطی کریں گے تو اپنے گناہ کی سزا پائیں گے۔ یہ سمجھنا کہ بس جو کچھ بھی کر لے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تو بخشے بخشائے ہیں، ایسا کوئی وعدہ مسلمانوں سے بھی نہیں کیا گیا۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے کے عارضی طور پر منقطع ہو جانے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ کو مبعوث کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد۔ یہ جو 600 سال کا درمیان میں وقفہ تھا یہ فترت ہے، فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ فترت کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس وقت کوئی نبی اور رسول موجود نہ ہو زمین پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک درمیان میں یہ وقفہ رکھا گیا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران جو رسولوں کے سلسلے کو موقوف کر دیا گیا تھا، اس کے بعد آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر، ان تقولو، کہ کہیں تم ایسا نہ کہنے لگو، ما جاءنا من بشیر، یعنی اہل کتاب کے ساتھ ساتھ یہ کفار مکہ کو اور بقیہ لوگوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو، ان تقولو ما جاءنا من بشیر، کہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ کوئی ڈر سنانے والا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ گئے تمہارے پاس بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم، جب اس نے بنائے تم میں انبیاء، بہت سے نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنائے تم میں بادشاہ، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو جہان والوں کو عطا نہیں کیا تھا، کسی اور کو عطا نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت تک کسی اور امت کو یہ سب کچھ عطا نہیں کیا تھا۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ ارض مقدس سے مراد وہی سرزمین فلسطین ہے، اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا، بارکنا حولہ بھی کہا گیا، اس کو بھی بابرکت کیا، اس کے ارد گرد کو بھی بابرکت کیا، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو اپنی پیٹ دکھا کر نہ پھر جانا، فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پھر گئے یعنی جہاد سے تم نے جی چرایا تو تم نقصان اٹھا کر واپس آنے والے ہو جاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، نقصان لے کر واپس آؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، قوم والوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک وہاں تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑی زور آور ہے، جبار سے مراد بڑی طاقتور۔ عمالقہ کے نام سے قوم وہاں بسا کرتی تھی، اور ان کا جثہ بھی بڑا دیو ہیکل تھا، اور بہت قوی لوگ تھے، جنگ اور حرب کے بھی بڑے ماہر تھے، تو جنگجو قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے چونکہ غلامی کا دور گزارا تھا فرعون کے تحت رہتے ہوئے مصر میں، تو بنی اسرائیل کے قوا مزمحل تھے، ارادے بھی پشمردہ ہو چکے تھے، اور اسی طرح سے ان کے اندر عزم نہیں پایا جاتا تھا۔ تو دیکھ کر وہ عمالقہ کو کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا تھا، اس موقع پر وہ کہنے لگے کہ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو ایک بڑی زوراور قوم بستی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو وہاں داخل ہونے والے نہیں، ہم تو ہرگز اس کی ہمت نہیں کریں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے خود نکل جائیں۔ آسانیاں دیکھ رہے تھے، طرح طرح کے معجزات دیکھ رہے تھے، تو چاہ رہے تھے کہ بس یہ کام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی گھمائیں اور اس سے ہو جائے، معجزے کی صورت میں ہو جائے کہ وہاں سے وہ لوگ نکل جائیں، مگر اللہ کی سنت کچھ اور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان جہاد کریں اور ان کے درجات بلند ہوں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہنے لگے اگر وہ عمالقہ وہاں سے خود بخود نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم مزے سے داخل ہو جائیں گے، پھر ہم وہاں جانے والے ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے جو بہت سارے افراد ساتھ تھے ان میں سے صرف دو آدمی تھے جو حق کی گواہی دینے والے تھے۔ دو کون تھے؟
ایک وہ جو حضرت یوشع بن نون کے نام سے معروف ہے اور ایک کالب بن یقنہ. یہ دو حضرات کہنے لگے وہاں سے، یعنی یہ اس وقت تک نبی نہیں بنائے گئے، بعد میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کو نبی بنایا گیا. حضرت یوشع بن نون وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ کہف میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور فتح، یعنی ان کے خادم اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے شاگرد کے طور پر ساتھ ہوئے تھے. تو وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے. تو وہ کہتے ہیں قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون، وہ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، کہ اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر، یعنی بعد میں ان کو نبی بنایا گیا. ادخلوا علیہم البابا، قوم والوں سے کہا کہ تم ذرا عمالقہ پر داخل تو ہو جاؤ اس دروازے سے، یعنی اپنے دشمن پر چڑھائی تو کرو، ابتدا تو کرو، آغاز تو کرو، دروازے سے داخل تو ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب رہو گے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبے کا، تو مل کر رہے گا غلبہ، ہمت تو کرو، پہلا قدم تو تمہیں اٹھانا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو. اور موسیٰ نے صاف جواب دے دیا. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب قتال کرے. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. پہلے آپ خالی کرائیے اس ملک کو، پھر ہم وہاں جائیں گے. جہاد سے انکار کر دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کریں، ہم تو آپ کے حکم سے جنگ کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. جس طرح سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرے، ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے. قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کا حال ایسا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. قال ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب، میں تو اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان پر، و اخی، اور اپنے بھائی کی جان پر، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی جان پر. ففرق، یعنی ہم ہی ساتھ ہیں کام کرنے والے، ان کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں. ففرق بیننا، تو تفریق ڈال دیجئے ہمارے مابین، و بین قوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے مابین، ان سے ہمیں دور کر دیجئے، ہم ان کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتے. قال، اللہ نے فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، کہ بے شک یہ جو ارض مقدس ہے یہ ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سالوں کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو الگ کر دیا جائے ان سے، آپ کو قوم کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہاں، البتہ قوم کو اس انکار جہاد کی سزا یہ ملے گی کہ 40 سال تک یہ اس سرزمین میں، ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے. یتیہون فی الارض، سرگردہ پھرتے رہیں گے زمین میں، صحرائے سینا میں گھومتے رہے، صحرائے تیہ جسے کہا جاتا ہے. فلا تاسع علی القوم الفاسقین، آپ ہرگز غم نہ کریں نافرمان لوگوں پر. واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. 2 بیٹے کون تھے؟ حابیل و قابیل. حابیل ایک سیرت آدمی تھے، اور قابیل جو ہے وہ برے کردار کا حامل تھا. فرمایا کہ اس قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. قال لاقتلنک، تو قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال، پہلے نے یعنی حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی قبول کرتا ہے اہل تقوی کی. واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا دنیا میں تشریف لائے، تو ایک بڑا معاملہ تھا افزائش نسل کا، کہ یہاں پر تناسل ہو، لوگوں کی آبادی ہو. تو ترتیب یہ تھی کہ صبح ایک جوڑے کی ولادت ہوتی تھی، شام ایک جوڑے کی ولادت ہوتی تھی. حضرت حوا کے یہاں صبح جس ولادت ہوتی تھی اس میں ایک بھائی بہن ہوتے تھے، اور شام میں ایک بھائی بہن. تو حکم شریعت کا یہ تھا کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی. ہاں، جو صبح پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کی شادی شام پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوگی، اور جو شام پیدا ہونے والا لڑکا اس کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوگی، اور اس طرح سے تناسل کا سلسلہ جاری ہوگا. اب ماجرا یہ ہوا کہ جو قابیل کے حصے میں آئی خاتون، وہ ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوا، اور جو حابیل کے حصے میں آئی تھی، وہ جو بہن تھی قابیل کی، تو کہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بچوں سے کہا، دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو. اور اس وقت قربانی پیش کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی بھسم کر دی جائے وہ قبول ہو گئے. تو کہا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح ہوگا اس لڑکی سے جس کے لیے کہ قابیل چاہ رہا ہے کہ اس سے نکاح کر لے.
تو جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کے پاس کچھ غلہ تھا، ایک کے پاس ریوڑ تھا، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، اس میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب حسد کی آگ میں جل رہا تھا قابیل، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اللہ تو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی قربانی کو۔ لئن بسطت الیہ، اگر تم بڑھاؤ گے میری جانب یدک، اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی، کہ مجھے قتل کرو، یعنی ارادہ قتل سے مجھ پر حملہ آور ہوگے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تو ارادہ قتل سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گا، تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی اپنا دفاع تو کروں گا، دفاع کرنا جائز ہے، مگر تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ انی ارید، میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تم لے جاؤ میرے گناہ بھی، اٹھا لو میرے گناہ بھی، و اسمک، اور اپنے گناہ بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پر زیادتی کرے گا تو روز قیامت کیا ہوگا کہ اسے لایا جائے گا اور زیادتی کرنے والے پر زیادتی کرنے والے کی نیکیاں لے کر جس کا حق مارا گیا تھا اس کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ زیادتی کرنے والے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر جو شخص جس کا حق مارا گیا تھا مظلوم، اس کے گناہ لیے جائیں گے اور اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے جو زیادتی کرنے والا۔ اس طرح سے تجبیر ہوگی، برابری یوں کی جائے گی۔ تو کہا کہ تم اپنے بھی گناہ لے لو، میرے گناہ بھی لے لو، فتکون من اصحاب النار، اور ہو جاؤ تم دوزخیوں میں سے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا برا انجام ہوگا اگر تم یہ کام کرو گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے نفس نے، یعنی قابیل کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، ہموار کر دیا اس بات کو کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ شیطان نے اسے پٹی پڑھائی اور وہ سوچنے لگا کہ بس یہ قتل کر لیتا اس کے بعد اچھا بن کر رہ جاؤں گا۔ شیطان تو طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے پسندیدہ ہو گیا ہے کام، یہ میرے لیے اب آسان ہو گیا کہ میں تمہیں قتل کروں۔ فقتلہ، تو قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ مظلومانہ قتل تھا اولاد آدم میں جو پہلا ہوا۔ فبعث اللہ غراباً، تو اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو زمین کو کوریدتا تھا۔ اب مسئلہ درپیش تھا کہ دفنائے کیسے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں ہونے والا ہر ناحق قتل، اس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو جا رہا ہے۔ کتنی سنگین بات ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص کسی برے طریقے کا اجرا کرتا ہے، بعد میں جو بھی وہ کام کرے گا اس برے طریقے میں سے گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جو کوئی اچھی سنت جاری کر جائے، اچھا طریقہ جاری کر جائے، بعد میں جو وہ اچھا کام کرے گا اس میں سے ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اولاد آدم میں ہونے والا ہر ناحق قتل، اس کا ایک گناہ قابیل کو جا رہا ہے۔ اب وہ پریشان تھا کہ اس لاش کو، بھائی کی لاش کو کیا کروں؟ اور بعض روایات میں آتا ہے اور تورات میں پورا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جیسے یہ ناحق قتل ہوا ہے، اس میں جو کتاب پیدائش ہے، تخلیق کا باب ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جیسے یہ ناحق قتل ہوا تو قابیل اب پریشان بھی ہوا اور اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈالے گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں جتنے بھی پھول اگتے تھے اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوتے تھے، زمین ہموار ہوا کرتی تھی، پھول اور پھل جو ہے وہ خوشگوار ہوا کرتے تھے، زہر میں برا اثر نہیں ہوتا تھا، مگر اس برے قتل کے نتیجے میں، ناحق قتل کے نتیجے میں ہر اچھی چیز کے ساتھ بھی کچھ ناگواریاں جڑ گئیں۔ تورات کا بیان ہے۔ تو کہا کہ فبعث اللہ غراباً، تو اللہ نے کوے کو بھیج دیا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کوریدتا تھا، لیوریہ، کہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ وہ چھپائے کیسے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قالا، اس نے کہا، یا ویلتا، یعنی قابیل اپنے آپ سے کہنے لگا، ہائے افسوس، عاجزت، کیا میں اس سے بھی عاجز آ گیا، کیا میں اتنا ناکارہ ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ ہو جاتا میں اس کوے کی مانند، کہ زمین کھود کر لاش دفنانے کا طریقہ مجھے معلوم ہو جاتا۔ فواری سوءۃ اخی، تو اس نے چھپا دیا اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی سبب سے، یعنی ناحق قتل کرنے کے مقدموں میں، ناحق قتل کے مقدموں میں، کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کوئی قتل کرے گا کسی جان کو ناحق طور پر بغیر نفس کے، یعنی وہ قاتل نہ ہو اور پھر بھی اسے قتل کیا جائے، او فساد فی الارض، یا یہ کہ بغیر کسی سبب کے، ایک اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد مچاتے ہوئے جو ناحق قتل کرے گا کسی کو، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے قتل کیا کل نوع انسانی کو۔ ایک انسان کا قتل کل نوع انسانی کا قتل ہے۔ اس نے حرمت تو پامال کر دی نا، اللہ نے حرام کیا تھا ناحق قتل کو، اس نے قتل کر کر یہ حرمت پامال کر دی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک کا قتل اس کے بس میں آیا یا ہزاروں کا قتل اس کے بس پڑتے تھا۔
تو جو کچھ اس نے کیا اپنے طور پر تو حرمت پامال کر دی، انسانی جان کی ناحق قتل کرنے کی حرمت پامال کر دی. فکانما قتل الناس جميعا، گویا اس نے کل نوع انسانی کو قتل کیا. ومن احیاها، اور جس کسی نے ایک کی جان بچائی، کانما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے کل نوع انسانی کو بچا لیا، یعنی اجر بہت ہے اس پر. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس، آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوئے جو زمین میں ناحق فساد کرنے والے تھے، یعنی اہل کتاب میں سے. انما جزاء الذین، بلا شبہ بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا. اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے لڑتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. مراد یہ ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. ویسعون فی الارض فسادا، وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی. اسے آیت محاربہ یا آیت حرابہ کہتے ہیں. یعنی ڈاکوؤں کی کیا سزا ہے قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے. شریعت اسلامیہ کی ایک شق ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے حدود میں سے. تفسیر عثمانی میں اس کو آسان کرتے ہوئے 4 صورتوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ قتل کیا ہو کسی ڈاکو نے اور مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ اسے بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا سولی دیتے ہوئے، تو فرمایا کہ او یصلبوا، کہ اسے سولی دی جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ مال چھین لیا مگر قتل نہ کر سکا، مال چھین لیا مگر قتل نہ کیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ او تقطع ایدیہم او وارجلہم من خلاف، کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں گے مختلف سمتوں سے. ایک ہے وہ جو کہ چور ہوتا ہے، چور کی سزا الگ بیان کی جائے گی. چور کیا کرتا ہے کہ کسی محفوظ مال کو بے خبری میں، یعنی صاحب مال کی بے خبری میں وہاں سے چرا لیتا ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا کلائی سے. مگر ڈاکو جو ہے وہ اس سے آگے کا کام کرتا ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے سامنے والے کی خبر میں، یعنی جب اس کو معلوم ہے، اس کو ڈرا دھمکا کر دھونس پر، اسلحے کی دھونس پر اور قتل کی دھونس پر اس سے کچھ لوٹ لیتا ہے. تو یہ ڈاکو کی سزا یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ایسا شخص کہ جو مال چھین لے مگر قتل نہ کر پائے، دھمکی تو دے قتل کی مگر نہ کر پائے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے. دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ مال چھین سکا اور نہ قتل کر سکا، ابھی صرف تیاری کر رہا تھا، اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور ریاست نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، اسے قید کر لیا. تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ او ينفع من الارض، اسے زمین میں زمین بدر کر دیا جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ قید کیا جائے. یہ جو یہ شرط ہے کہ اس کو زمین بدر کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے گا. یہاں آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے جو لڑے اللہ سے ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی اسلامی ریاست کے خلاف لڑنا، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا ہے. ویسعون فی الارض فسادا، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں. او یصلبوا، یا وہ سولی دے دیے جائیں. او تقطع ایدیہم، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ. وارجلہم، اور ان کے پاؤں. من خلاف، مخالف سمتوں سے. او ينفعوا من الارض، یا یہ کہ ان کو زمین بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے ذلت کا سامان ہے فی الدنیا، دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اس کے علاوہ ہے. ہاں اگر توبہ کر لیں تو معاف ہو جائے گا آخرت کا عذاب، ورنہ یہ صرف جو سزائیں دی جا رہی ہیں اس سے دنیا میں ان کی ذلت ہو گئی، اور یہ کہ بقیہ کے لیے نصیحت کا سامان ہو گیا. آخرت کے عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ یہ توبہ بھی کریں، یعنی اللہ کے حضور بھی توبہ کریں. الا الذین تابوا، اب آگے اس کا بیان آتا ہے کہ توبہ کرنے والے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں. من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لو، یعنی ان کو تم پکڑ لو. اس کا حکم یہ بیان کیا گیا، یعنی ایسا شخص کہ جس کو جو توبہ کر لے پھر اسے پکڑ لیا جائے. ایسا ڈاکو کہ جو ڈاکہ زنی سے توبہ طائب ہو جائے پھر اس کے بعد حکومت کی گرفت میں آ جائے، تو اس کو ایک رخصت دی گئی ہے، یعنی پہلے اس نے توبہ کر لی تھی. تو فرمایا فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہاں البتہ وہ شخص جس کو پکڑا گیا اور اس توبہ کر چکا تھا، مال اس سے لے کر بہرحال دیا جائے گا، حوالے کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو. ذریعہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے نیک اعمال کیے جائیں، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان پہنچے، یہ ہے صحیح وسیلہ.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی دیوی دیوتا کا وسیلہ پکڑے یا کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑے، معنی میں کہ اگر ہم ان کے لیے نظر و نیاز کریں گے تو اللہ تک پہنچ سکیں گے، یہ جائز وسیلہ نہیں ہے۔ جائز وسیلے کی صورت یہ ضرور ہے کہ اللہ کے اسماء یعنی اللہ کے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ کیا جائے، جیسے اللہ کا نام ہے رزاق تو یہ دعا کی جائے کہ اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کا نام ہے غفار تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگا جائے، اللہ تو بخشنے والا ہے، غفار ہے، مجھے بخش دے، جائز ہے۔ اسی طرح سے اپنا کوئی نیک عمل ہو تو اس کے وسیلے سے بھی انسان دعا کر سکتا ہے، جیسے کہ وہ جو غار والے 3 افراد کا واقعہ بخاری شریف میں آیا، تو ان پر غار میں بند ہو گئے تھے، پھر ان سب نے کہا کوئی ایسا عمل ہو جس کو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو تو اللہ سے اس کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، تو ہر شخص اپنا ایک ایک عمل بتاتا تھا، یا اللہ فلاں عمل میں نے کیا صرف خالص تیرے لیے، تو اللہ اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹ جاتا تھا، دروازہ ان کے لیے کھل گیا۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو بزرگار دین کے وسیلے سے دعا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی شخص دعا کرے اس طرح سے کہ یا اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب، آپ کی محبوب ہستی ہے، ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما دیجیے، جائز ہے۔ ان سے مانگنا جائز نہیں، ان کے وسیلے سے یعنی نیک افراد کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط آ گیا تو آپ نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ جب تک آپ کے نبی ہمارے درمیان موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، اور پھر اس کے بعد اب ان کے چچا ہمارے مابین موجود ہیں، حضرت عباس بزرگ آدمی تھے، تو کہا کہ اللہ ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آپ بارش برسا دیجیے۔ معلوم ہوا نیک افراد کے وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے نیک مقامات پر دعا کرنا، یہ وہ مقامات مبارکہ کا تبرک ہے، وہاں کسی خاص موقع پر دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ عمومی بات کیا ہے کہ اللہ کا قرب اختیار کرو نیک اعمال کے ذریعے سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ کی طرف ذریعہ قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس مقام پر مفسرین نے کہا ہے کہ دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلہ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ قتال فی سبیل اللہ ہی ہو، بلکہ نیک اعمال کی کثرت کرنا، خیر کے کام کرنا، یہ بھی اصل میں جہاد کا حصہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ہو جائے ان کے لیے وہ ساری مال و دولت جو دنیا میں ہے، زمین پر ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسا ہی اس کے ساتھ مزید، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں، معاوضے میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی روز قیامت دنیا کا کوئی مال کام آنے والا نہیں۔ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، یخرجوا من النار، وہ یہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ کے عذاب سے، وما ہم بخارجین منہا، وہ ان سے نکلنے والے نہ ہوں گے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقۃ، چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے یہ اس کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے، یعنی بقیہ افراد کے لیے عبرت ہو جائے، سخت سزا سکھا دی گئی۔ اور کہاں سے ہاتھ کاٹ دو؟ حدیث میں آیا کہ کلائی سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا ان کا، چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سزا متعین کر دی گئی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ فمن تابا، پھر جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ، تم نہیں جانتے اس بات کو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر، اور بخشتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو ہرگز غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی آپ تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ ہدایت پر آ جائیں، مگر وہ جاتے ہیں کفر میں۔ من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، آمنا بافواہہم، اپنے منہوں سے کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور یعنی یہ منافقین ہوئے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ بھی آپ کو غمگین نہ کریں، یا یہ کہ اگلی بات سے جڑی ہوئی ہے بات، کہا کہ ومن الذین ہادوا سماعون للکذب، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو جاسوس ہیں، بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جاسوسی کرنے والے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور یہ کہ یہ سننے والے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے۔
जा कर बातें पहुंचाते हैं आपके दुश्मनों तक। लम यातूक, जो नहीं आए आपके पास अब तक, यानी जिनसे तुम्हारी दुश्मनियां हैं और उनसे मुठभेड़ तुम्हारी होगी बाद में। युहरिफून अल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, और ये बदल डालते हैं कलिमात को उनके मकाम पर रख देने के बाद, यानी अल्लाह ने जिस आयत को जहां नाजिल किया उस जगह से आते हैं। यक़ूलून, कहते हैं, इन ऊती तुम हाजा, अगर तुम्हें दिया जाए इसी तरह का, फ़ख़ुज़ू, तो इसे ले लो। वही बात जो अभी अर्ज की गई थी, शान नुज़ूल का जो वाक़या अर्ज किया गया था कि अगर तुम्हें आसान सज़ा बताएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फैसला उनकी अदालत से करा लो, और अगर वो भी रजम की सज़ा बताएं तो फिर वहाँ से फैसला न करवाना। यहूदी कहते थे, इन ऊती तुम हाजा, अगर आसान हुक्म दे तुम्हें, फ़ख़ुज़ू, ले लो। वह इल्लम तो तऊ, और अगर तुम्हें न दिया जाए वो यानी आसान हुक्म, फ़ज़रू, तो बचते रहो, फिर उनसे फैसला न करवाना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, और वो शख्स के इरादा करे अल्लाह उसे गुमराह करने का, फ़लन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैया, तो हरगिज़ आप इख्तियार नहीं रखते कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में से, यानी आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिसको अल्लाह ने गुमराह करने का इरादा कर लिया हो। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु, कि अल्लाह ने इरादा नहीं किया इनकी बाबत, अन युतहिरा क़ुलूबहुम, कि इनके दिलों को पाक करे, लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी रुसवाई है, व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत की ज़िंदगी में भी इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। सम्माऊन लिल कज़िब, सुनने वाले हैं बहुत ज़्यादा झूठ के, अक्कालून लिस्सुहत, और खाने वाले हैं हराम के। सुहत का एक तर्जुमा रिश्वत से भी किया गया। सुहत कहते हैं ऐसी चीज़ को जो जड़ से साफ कर देने वाली हो, और रिश्वत माशरे को जड़ से बिगाड़ देता है, जड़ से खैर को वहाँ से उखाड़ देता है, उखाड़ देती है रिश्वत। तो कहा ये हराम खाने वाले हैं, रिश्वत खोरी करते हैं। फ़इन जाऊ का, अगर ये आए आपके पास, फ़हकुम बैनहुम, तो आप फैसला कीजिए इनके माबैन, औ आरिज़नहुम, और आपको इख्तियार हासिल है, चाहे तो फैसला करें चाहे तो इनसे एराज करें। व इन तोरिज़नहुम, और अगर आप इनसे एराज करेंगे, फ़लन यज़ुर्रूका शैया, तो ये आपका कुछ भी बुरा न कर सकेंगे। व इन हकमता, और अगर आप फैसला करें इनके माबैन, फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, तो फैसला कीजिए इनके माबैन अदल के मुआफ़िक़, यानी अपनी शरीयत के मुआफ़िक़। यही हुक्म है अगर किसी इलाके में गैर मुस्लिम भी रहते हों मुसलमानों के इलाके में, तो जो आम कानून है उस मुल्क का, यानी शरीयत है, उसके मुआफ़िक़ ही उनके साथ मामलात किए जाएंगे, सिवाय उनके आइली मामलात के, कि जो उनके अपने निकाह तलाक के मामलात हैं, या इसी तरह से जो उनकी अपनी शरीयत के अहकामात उनकी इबादत से जुड़े हुए हैं, वो उनके अपने ज़ाती होंगे, वो उन्हीं का कोई आदमी उनके लिए फ़ैसला करेगा, कोई खुसूसी अदालत होगी उनके लिए। बाकी जो उमूमी अहकामात हैं उस ज़मीन के शरीयत के मुआफ़िक़, वो उन पर भी जारी होंगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। व कैफ़ युहक्किमूनका, और वो आपको मुनसिफ बनाते हैं, व इंदहुमुत तौरा, जबकि तौरात उनके पास मौजूद है। यानी ये असल में आए हैं आपके पास शरारत करते हुए, वरना ये फैसला अल्लाह का उनके पास भी मौजूद था। फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, अल्लाह के उस हुक्म को पढ़ लेने के बाद, जान लेने के बाद ये मुँह फेर लेते हैं। वमा उलाइका बिलमोमिनीन, और ये नहीं है ईमान वाले। यहाँ इक्तिफा करते हैं, इंशाअल्लाह 8 रकात अदा करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।